Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are good and fine at home. I welcome you in this second HOD. In this class, I'll teach you English. Dear students, previous class में हमने यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 और एक पोइम पढ़ी थी, और आज की क्लास में हम यूनिट 1 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे. रीडिंग सेक्शन 1.2 जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान. विजन तसव्वुर को कहा जाता है, ख्याल को, सोच को. पाकिस्तान का जिना का तसव्वुर पाकिस्तान. मोहम्मद अली जिना, मिस्टर जिनाज प्रेसिडेंशियल एड्रेस सदारती खुतबा, प्रेसिडेंशियल सदारती एड्रेस खुतबा टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कानून साज असेंबली ऑफ पाकिस्तान. मोहम्मद अली जिना का पाकिस्तान की कानून साज असेंबली से सदारती खुतबा. बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो कायद-ए-आज़म की एक फेमस स्पीच है जो उन्होंने बीइंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान 11 अगस्त 1947 को की. ये उनकी मशहूर स्पीचेस में से एक स्पीच है जिसमें वो हमें अपने तसव्वुर पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि वो पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में होनी चाहिए और क्या ऐसी हैं जिनका वो ख़ात्मा करना चाहते हैं. और इसमें वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को भी डिस्कस करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. मोहम्मद अली जिनाज 11 अगस्त स्पीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मशहूर को कहा जाता है स्पीचेस मेड बाय मोहम्मद अली जिना. मोहम्मद अली जिना की 11 अगस्त की तकरीर मोहम्मद अली जिना की मशहूर तकरीरों में से एक है. द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान. फाउंडिंग फादर कहते हैं बानी पाकिस्तान. एंड नाउन एज द कायद-ए-आज़म ग्रेट लीडर, जो कि बानी पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म यानी अजीम रहनुमा के नाम से मशहूर हैं. टुडे देयर इज़ हार्डली अ मोर कंटेंशियस मुतनाज़ा कहते हैं, इशू मसले को कहा जाता है. कंटेंशियस मुतनाज़ा इशू मसला हार्डली बमुश्किल इन पाकिस्तान देन द इशू ऑफ जिनाज विजन. आज पाकिस्तान में जिना के तसव्वुर पाकिस्तान से ज़्यादा मुतनाज़ा मसला बमुश्किल होगा. वाइल पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ रिज़ल्ट, चूँकि पाकिस्तान बनाया गया था एज अ रिज़ल्ट ऑफ व्हाट कुड बी डिस्क्राइब्ड, जिसे हम कह सकते हैं एन इंडियन मुस्लिम नेशनलिज्म. डिस्क्राइब होता है बयान करना. इंडियन मुस्लिम हिंदू मुसलमान, नेशनलिज्म कौमियत को कहा जाता है. चूँकि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कौमियत के नज़रिए पर बनाया गया था, जिना वॉज वाइडली हेल्ड, जाना जाता था मोहम्मद अली जिना को एज अ कॉम्पिटेंट कहते हैं काबिल बैरिस्टर, वकील को कहा जाता है. चूँकि जिना एक काबिल वकील बतौर काबिल वकील के मशहूर थे. हु हैड वंस चैम्पियन द कॉज. चैम्पियन के यहाँ मीनिंग हो हामी होना, जो कि बहुत बड़े हामी थे, जो एक वक्त में बहुत बड़े हामी थे कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के, एंड अ यूनाइटेड इंडिया और मुत्तहदा हिंदुस्तान के, जो कि एक वक्त में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहदा हिंदुस्तान के बहुत बड़े हामी थे. व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन बंटवारे को कहा जाता है, अलहदगी को कहा जाता है, ऑफ इंडिया फाइनली अकर्ड वाक़या होने को कहते हैं. जब आखिरकार इंडिया का बंटवारा हो गया, जिना सून टू बी गवर्नर जनरल ऑफ द डोमेनियन ऑफ पाकिस्तान. डोमेनियन कहते हैं सल्तनत को. मोहम्मद अली जिना जो कि जल्द ही पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने वाले थे, गेव एक्सप्रेशन टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने अपने तसव्वुर पाकिस्तान का इजहार किया इन एन एड्रेस, एक खिताब में, टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन अगस्त 11, 1947. उन्होंने 11 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए अपने तसव्वुर पाकिस्तान का इजहार किया. ही स्पोक ऑफ एन एक्सक्लूसिव होता है बगैर किसी मुदाखलत के, मीन्स मुकम्मल, जिसमें किसी की मुदाखलत ना हो. एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट. इम्पार्शियल कहते हैं गैर जानिबदार. उन्होंने एक मुकम्मल और गैर जानिबदार गवर्नमेंट हुकूमत की बात की. रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी की, रिलीजियस मजहबी फ्रीडम आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती या कानून की हुक्मरानी, एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, और सब के लिए मसावत की बात की. उन्होंने एक मुकम्मल खुद मुख्तार हुकूमत, मजहबी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और सब के लिए मसावत की बात की. ही आल्सो सीम टू एडवोकेट, वो दिखाई दिए वकालत करते हुए द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की. वो नज़रिया पाकिस्तान की वकालत करते हुए भी दिखाई दिए. मिस्टर प्रेसिडेंट, जनाब सदर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात,
आई कॉर्डियली कहते हैं दिल की गहराइयों से, थैंक यू, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी, अटमोस्ट शदीद, सिंसियरिटी कहते हैं खुलूस को, तो मैं पूरे खुलूस से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द ऑनर, उस एजाज़ के लिए, उस इज़्ज़त अफजाई के लिए यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, कन्फर्ड अपॉन होता है नवाजना, अता करना, जिससे आपने मुझे नवाजा है, द ग्रेटेस्ट ऑनर दैट इज़ पॉसिबल टू कन्फर्म, जो सबसे बड़ा एजाज़ आपने मुझे दिया है, बाय इलेक्टिंग मी, इलेक्टिंग मुंतखब करके, एज़ योर फर्स्ट प्रेजिडेंट, सबसे बड़ा एजाज़ जो आपने मुझे दिया है वो मुझे अपना पहला सदर मुंतखब करके दिया है। आई आल्सो थैंक दोज लीडर्स, मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ हु हैव स्पोकन इन अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन होता है तारीफ़ करना, सराहना, ऑफ माई सर्विसेज, मेरी खिदमत की, मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी खिदमत को सराहा। आई सिंसियरली होप, मैं पूरे खुलूस के साथ उम्मीद रखता हूँ, दैट विद योर सपोर्ट, कि आपकी मदद एंड योर कोऑपरेशन, और आपके तावन से, वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम बनाएंगे इस कानून साज असेंबली को एन एग्ज़ाम्पल टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए मिसाल, आपकी मदद और तावन से हम इस कानून साज असेंबली को दुनिया के लिए मिसाल बना देंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म, इस कानून साज असेंबली ने दो अहम काम अदा करने हैं। द फर्स्ट इज़ द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल, ऑनरस कहते हैं ज़रूरी, अहम, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारी का काम, ज़िम्मेदाराना, पहला जो कि बहुत अहम और ज़िम्मेदाराना टास्क काम है ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फ्रेमिंग बनाना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्तकबिल के लिए आइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, एंड द सेकेंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल, और दूसरा इसका काम खुद काम करना एज अ फुल, भरपूर एंड कम्प्लीट, मुकम्मल सॉवरन बॉडी, खुद मुख्तार रियासत या खुद मुख्तार इदारे के तौर पर, एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, बतौर पाकिस्तान के वफाकी कानून साज असम्बली के तौर पर एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से काम करना है। अब इस असम्बली ने दो अहम काम करने हैं, एक ये कि इसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आइन बनाना है, और दूसरा खुद इसने भरपूर और मुकम्मल पाकिस्तान की कानून साज असम्बली की हैसियत से काम करना है। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजनल कहते हैं आर्जी, हंगामी, कॉन्स्टिट्यूशन आइन फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की वफाकी कानून साज असम्बली। हमने अपनी तरफ से बेहतरीन काम करना है कि पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए एक आर्जी आइन बनाना है। You know really that not only we ourselves are wondering, आप जानते हैं कि सिर्फ हम ही हैरान नहीं हो रहे, wondering हैरान होना, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम दुनिया ही हैरान हो रही है at this unprecedented बेमिसाल cyclonic तूफ़ानी रेवोल्यूशन, इनकलाब को कहते हैं, इस बेमिसाल तूफ़ानी इनकलाब पर पूरी दुनिया ही हैरान हो रही है, विच हैज़ ब्रॉट अबाउट द प्लान, ब्रॉट अबाउट द मुमकिन बनाना, प्लान मनसूबे को, ऑफ क्रिएटिंग एंड इस्टेब्लिशिंग बनाना और कायम करना, टू इंडिपेंडेंट सॉवरन डोमिनियंस इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडिपेंडेंट सॉवरन आज़ाद खुद मुख्तियार रियासतें इन दिस सब कॉन्टिनेंट्स, इस बर सगीर में सारी दुनिया ही इस बेमिसाल तूफ़ानी इनकलाब पर हैरान हो रही है, जिसके ज़रिए बर सगीर पाको हिंद में दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासतों के क़याम और उनके बनाने के अमल को मुमकिन बनाया। एज़ इट इज़, जैसा कि ये है, इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, जैसा कि ये बेमिसाल है, देयर इज़ नो पैरेलल, पैरेलल कहते हैं मिसाल को, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बर सगीर, माइटी बहुत बड़ा, ये अजीम बर सगीर विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स बाशिंदे होते हैं, हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान, इसे एक मनसूबे के तहत लाया गया, विच इज़ टाइटैनिक, जो कि बहुत बड़ा है, टाइटैनिक बहुत बड़ा, अननाउन नामालूम, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, जो कि बहुत बड़ा, नामालूम और बेमिसाल है। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू इट, और इस सिलसिले में जो बात सबसे अहम है,
is that वो ये है, we have achieved it, कि हमने इसे हासिल किया peacefully, पुरअमन तरीके से, and by means of an evolution इर्तिका को कहा जाता है of the greatest possible character, और अजीम किरदार के इर्तिका से के ज़रिए से हमने इसे हासिल किया. डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, अपने पहले काम से मुतल्लिक इन दिस असेंबली, इस असेंबली में आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट. वेल कंसिडर्ड, सोची समझी प्रोनाउंसमेंट ऐलान को कहा जाता है एट दिस मोमेंट, इस मौके पर. अपने पहले काम से मुतल्लिक इस असेंबली में मैं कोई सोचा समझा ऐलान नहीं कर सकता इस मौके पर. बट आई शैल से अ फ्यू थिंग्स एज दे ऑकर टू मी, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहूँगा जो कि मेरे जहन में हैं. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ दैट आई वुड लाइक टू एम्फिसाइज इज़ दिस. एम्फिसाइज ज़ोर देना होता है, जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा वो ये है, रिमेंबर, याद रखो, दैट यू आर नाउ अ सॉवरन लेजिस्लेटिव बॉडी. याद रखो कि अब आप एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं. एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और आपके पास तमाम इख्तियारात हैं. पावर्स इख्तियारात को कहा जाता है. इट देयरफॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेवेस्ट सबसे भारी, सबसे अहम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, इसीलिए ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करती है एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन, कि कैसे आपको अपने फैसले करने चाहिए. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला मुशाहिदा दैट आई वुड लाइक टू मेक इन दिस, इस सिलसिले में जो मैं करना चाहूँगा, यू विल नो डाउट, आप बिलाशुबा एग्री विद मी, मुझसे इत्तफाक करेंगे, दैट द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि किसी भी हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखना है. लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान को कहते हैं, मेंटेन बरकरार रखने को कहा जाता है. सो दैट द लाइफ, ताकि लोगों की ज़िंदगी, प्रॉपर्टी, माल दौलत एंड रिलीजियस बिलीफ्स और उनके मजहबी अकायद ऑफ इट्स सब्जेक्ट रियाया को कहा जाता है, अवाम को कहा जाता है, और फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ताकि रियासत लोगों की जान, उनके माल और उनके मजहबी अकायद की मुकम्मल हिफाजत करे. सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट डे का वर्क है. यहाँ तक हमने आज रीडिंग की और मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किए. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास आज आपकी सेकंड एचओडी है, और सेकंड एचओडी में मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी. और उर्दू जो है वो आप 6 to 10 डेज़ में, आपको बाकी तमाम कोऑर्डिनेटर्स ने और एचओडीज़ ने आपको बता दिया कि कौन कौन सी डेज़ जो हैं उसमें आपने काम करना है. तो उर्दू जो है वो आपने 6 to 10 डेज़, 5 दिन में आपने उर्दू के एक लेसन पढ़ा दूँगी आपको, और एक नज़म पढ़ाऊँगी मैं आपको. और आपके पास ये उर्दू की बुक है आपकी सेकेंड ईयर की, और इससे पहले भी आप इसी से पढ़ चुके हैं, और आपने इसको रीडिंग करनी है. आप छोटे बच्चे नहीं हैं सेकेंड ईयर क्लास के, आपको एक एक लफ्ज़ की रीडिंग करवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद हम आपको करवाते हैं. ये हमारा वतीरा है करलोट कॉलेज का कि ज़रूर आपको रीडिंग करवाई जाती है, और आप पर मुनसर है कि आप उसकी रीडिंग को किस तरह फोकस करें. रीडिंग करनी है, बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, क्योंकि आपके सारे काम आपके रीडिंग पर ही इन्हिसार करते हैं. यानी आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब है सवालों के जवाब अच्छे कर सकेंगे. एमसीक्यूज़ कहीं से भी आ जाते हैं आपके, वो आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकेंगे और उसका आंसर लिख सकेंगे. इसी तरह रीडिंग अच्छी हो तो आप इक़्तिबासात की तशरीह भी अच्छी कर सकते हैं, और उर्दू अच्छी हो तो फिर ज़ाहिर बोल भी अच्छा सकते हैं. तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो रीडिंग के हैं, तो आपने रीडिंग पे फोकस करना है. तो मैं आपको अब उर्दू पढ़ाती हूँ. जी स्टूडेंट्स, आपका डे 6 का काम शुरू करते हैं. जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबक शुरू करने से पहले हम उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं. आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, अपनी बुक का पेज नंबर 10 है, जिसके ऊपर हमारा सेकंड जो चैप्टर है उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ है. उनकी वलादत है 1875 में और वफ़ात हुई 1921 में, 1921. मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था. वो गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए. वालिद का नाम हाजी अली हसन था. मेहदी अफ़ादी की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई, चनांचे घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू की अच्छी खासी इस्तेदाद बहम पहुँचाई. इस्तेदाद का मतलब होता है सलाहियत. इसको आप लिख लें अपने साथ साथ. मीनिंग्स आपकी नोटबुक पे, बुक पे होना चाहिए. बुक बेशक भरी भी होना ये चाहिए कि रीडिंग हो रही है और बुक जो है वो भरी भी है, ऊपर मीनिंग्स लिख लेके. इस्तेदाद का मतलब है सलाहियत. फिर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए.
کچھ مدت علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ اس زمانے میں تحصیلدار ہوا کرتے تھے نا، تحصیل کے ساتھ کا جو نظام چلایا کرتے تھے، تو نائب تحصیلداری سے انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے، ان کا ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ اپنے زمانے کے عظیم اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے، جن میں سر سید حالی، یہ حالی جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی، شبلی اور سید سلیمان ندوی اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ شامل ہیں۔ مہدی افادی کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا۔ مہدی افادی کے مضامین کا ایک مجموعہ افادات مہدی کے نام سے ان کی اہلیہ نے ان کی وفات کے بعد ترتیب دے کر شائع کیا۔ ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ ان کی تحریر شگفتہ اور رواں ہے۔ انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین کو بھی اپنی طبعی شگفتگی سے دلچسپ اور جاذب نظر بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، نفیس کا تو مطلب ہمیں یہاں تک نفیس انسان تھے، عمدہ مطلب ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ظرافت کا مطلب ہوتا ہے خوش طبعی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور خاص کوئی مطلب نہیں یہاں پہ انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیان اور جمالیاتی نقطہ نظر کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔ اردو ادب میں انہیں رومانی تحریک کے محرکین میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی بچوں، اب ہم پڑھیں گے اس کا مہدی افادی کا جو مضمون ہے سقراط کے بارے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ سقراط کون تھا۔ سقراط جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور جو ہے وہ مفکر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حکیم بھی تھا، یونان کے مشہور حکماء میں سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہ پڑھتے ہیں، سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ایتھنس میں پیدا ہوا۔ ایتھنس جو ہے وہ یونان کا بہت مشہور شہر ہے، اور یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا، یعنی دارالخلافہ تھا، جس طرح آپ کیپٹل کہتے ہیں۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، یعنی بت تراشتا تھا۔ آبائی پیشہ کی رعایت سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، مگر آخر اسے فلسفہ کی تحصیل کا شوق ہوا۔ چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ یعنی اس زمانے میں بچہ وہی بنتا تھا جو باپ کی جو پیشہ ہوتا تھا وہی بیٹے کا ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ وحید اثر کا مطلب ہوتا ہے اپنے زمانے کا جو جس میں کوئی ثانی نہ ہو، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کے زمانے میں۔ سنگ تراشی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بت بنانے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ آبائی پیشے کے لحاظ سے اس نے سنگ تراشی بھی کی، لیکن چونکہ اس کا جو رجحان تھا وہ فلسفے کی طرف تھا، اس کی طبیعت بھی میں اس کی صلاحیت بھی موجود تھی، لہٰذا اس نے فلسفے کا اثر قبول کیا۔ اب اس میں ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی چیز پہ ریڈنگ کرتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک جملے کو 2-3 جملوں میں تبدیل کر دوں۔ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور تشریح کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جملے کو ایک جملے کو آپ بہت ہی آسان الفاظ میں لکھیں اور پھر اس سے مزید 3-4 جملے بنائیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم اس کا کام بھی کریں گے۔ میری آواز کے ساتھ جو میں بول رہی ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جو میں آپ کو وضاحت دے رہی ہوں وہ آپ کی تشریح میں آپ کے کام آئے گی۔ اگلا ہے اوائل عمر میں باقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ اوائل عمر کا مطلب ہوتا ہے اپنی عمر کے شروع کے سال میں۔ باقتضائے آئین ملکی اس کا مطلب ہوتا ہے ملکی قوانین کے تحت، یعنی ملک میں یہ قانون تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فوج میں ضرور جائے گا، اور اس لیے اسے بھی فوج میں بھرتی ہونا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو لازمی پہلے اس نے باپ کا آبائی پیشہ پکڑا سنگ تراشی، پھر اس نے فوج میں بھی اس نے شمولیت اختیار کی۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے۔ زنوفن اور السیبائڈیز سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی۔ یہ اس زمانے کے بہت ہی اعلیٰ پائے کے لوگ ہوا کرتے تھے، بڑی اچھے خاندانوں کے یہ مشہور لوگ تھے، ان کی جان بھی بچائی، یعنی ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق بنا کہ لڑائیوں میں اس نے ان کی جان بچائی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا، یعنی زنوفن فوج کا ایک سردار بھی تھا اور اس کے ساتھ تو کتابیں بھی لکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی تصنیفات خاص پایا کی ہیں، پایا کا مطلب بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔
یعنی بہت اچھا لکھتا تھا وہ۔ السیباڈیز ایک امیر کا بیٹا تھا، یعنی جو فوج میں یا آپ کی جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کے جو سردار ہوتے تھے ان کو امیر بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ والا امیر نہیں، پیسے والا امیر ہے، وہ بھی ہوتا ہوگا ظاہر ہے، اتنی بڑی سلطنت کا وہ امیر تھا، تو امیر مطلب سردار۔ ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا۔ یعنی السیباڈیز جو ہے وہ ایک امیر یعنی ایک سردار کا بیٹا تھا، اور اس میں بہت ہی اس کے اوصاف، اس میں ہر قسم کے اچھے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے، اور یعنی خوبصورت تو وہ تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیرت بھی تھی، حسن سیرت بھی رکھتا تھا، تو اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا ہونا۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی، یعنی جب لڑائی سے فارغ ہوتے ہیں گھر، لڑائی سے مطلب جنگ سے، تو اس نے وضع تبدیل کر دی اپنی، یعنی حالت جو ہے وہ تبدیل کر دی، جو اس کی رہن سہن ہے، جو طریقہ کار ہیں اس نے وہ تبدیل کیے۔ کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا تھا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر بھی تھا۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں۔ ٹھیک ہے، نکتہ سنجیاں کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کی باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ چونکہ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ ایک ذات طبیعت میں بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیت بھی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے حکمت و فلسفے کے نازک مسئلے اپنے شاگردوں کو، یعنی شاگردوں کی پوری جماعت اس نے بنا لی الگ سے، اور خوش تقریر بھی تھا، اور اس طرح کیا ہوا کہ اس کے لیے جو باقی اس کے ہم وطن تھے وہ اس سے حسد کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی۔ ہجو کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا قصیدہ، جو کسی کی بہت زیادہ تعریف میں لکھی جاتی ہے۔ جو حجو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائی میں نظم لکھنا، برائی کی نظم لکھنا۔ جس کا منشا یہ تھا، منشا کا مطلب مقصد یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنس کے اخلاق کو خراب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس نے اس کی جو نظم ہے اس نے لکھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ سقراط جو ہے وہ ایتھنس کے نوجوان کے اخلاق خراب کر رہا ہے، اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں۔ انحراف لفظ کو دیکھا کریں، انحراف کا مطلب ہوتا ہے منحرف ہونا، یعنی اس سے انکار کرنا۔ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا، یعنی باقاعدہ کسی نے اس کا مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا، اور اسے کہا کہ وہ جو ہے وہ مجرم ہے اور لوگوں کے اخلاق کو خراب کر رہا ہے۔ تحقیقات کی گئی، نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا، یعنی جب تحقیقات کی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گردن زدنی کا مطلب ہوتا ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، تو یعنی اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ تو یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ گردن اس قابل ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو مار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے احباب نے رہائی کی بتہری صورتیں نکالیں، یعنی بہت سی صورتیں اس کے احباب نے، اس کے دوستوں نے بہت سی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے وہ رہا ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، یعنی جو جیل کا داروغہ کہتے ہیں جو وہاں پہ موجود محافظ ہوتا ہے اس کو، تو وہ اس نے بھی کہا کہ تم بھاگ جاؤ، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ محاورہ سقراط کے لیے بنا ہوا کہ سچ کی خاطر اس نے زہر پی لیا، موت جو ہے اس کو قبول کر لیا، لیکن اپنے جو مقصد ہے اسے نہ ہٹا، تو یہ اس کی موت کا ذمہ تھا۔ اب چونکہ سقراط کو ناحق قتل کیا گیا تھا، تو کیا ہوا کہ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنس کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے۔ یعنی اہل ایتھنس جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے کہ کیوں جو ہے وہ ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور دشمن جو ہے وہ بھی ان کے بعد میں جو ہے وہ ذلیل ہو کے رہ گئے اس کے دشمن۔ سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے۔
اور ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ سقراط نے شادی بھی کی تھی، اس کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھی، سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا اور اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا۔ یعنی کیا ہوا کہ اس کی بیوی چونکہ بہت زیادہ بد اخلاق تھی تو اس کی، لیکن یہ خاموش رہتا تھا، اس کی جو ہے بری بلی، کچی پکی مطلب بری بلی اس کی سہ لیتا تھا، اس لیے اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائی۔ یہ بہت مزے کا طریقہ کار ہے۔ آپ لوگوں کو نا وہ ہوتا ہے نا جی، ہم پیدا ہوتے ہیں، کوئی بندہ 1929 میں پیدا ہوا اور 1960 میں وفات پائی، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بڑا 470 پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 470 برس پہلے پیدا ہوا اور 399 برس قبل جو ہے وفات پائی۔ یہ ایک میتھمیٹکس کا کویسچن ذرا حل کیجئے گا، میں آپ کو پھر اس کا جواب بتاؤں گی۔ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائیگاں کر دینا بڑی غلطی ہے۔ اب یہ جو پیراگراف ہے یہ سقراط کی بہت سارے اس کے قول تھے لیکن کچھ قول جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کا ایک نچوڑ ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے اس نے کہ جو آپ کے وقت ہاتھ میں آپ کے وقت ہے اس امید پر اس کو ضائع کر دو کہ کل کر دوں گا، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سقراط بھی یہی کہتا ہے اور آنے والے ہر دور میں یہ ثابت ہوا ہے کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو موجودہ وقت کو ہاتھ میں رکھتے ہیں اور جو آج کا کام آج ہی بلکہ ابھی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہت بڑی غلطی وہ کرتا ہے جو کہ آنے والے کل کی امید پر موجودہ وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے فضول ہے، یعنی اب وہ یہ کرتا ہے کہ پس انداز کرنا مطلب بچت کرنا۔ اب اس لیے وہ کہتا ہے وہ بچت بھی فضول ہے کہ آج کا جو حصہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو کسی چیز کو بچا کے کل کے رکھو، کل ہو ہی نا آپ لوگ، تو وہ چیز تو بیکار ہوگی نا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مطلب جو آج کا وقت ہے آپ کے ہاتھ میں اس کو مکمل طور پر استعمال کیجیے۔ اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں ہے، عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، اور یہ اب اس کے بھی اس میں لکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے عمر کے ہر حصے میں انسان جو ہے وہ اپنی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اب شرط کیا ہے؟ شرط اس کی یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود شوق رکھتا ہو کہ میں اپنی معلومات کو ترقی دے سکوں، ٹھیک ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے، یعنی سب سے بڑا عیش یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے، جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے، یعنی کوئی بھی شخص کتاب پڑھتا ہے تو اس کا ذاتی اختیار ہے نا کہ وہ کتاب پڑھے۔ اب میں آپ کو کتاب پکڑا دوں اور کہوں پڑھو، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے آپ کتاب جب تک کہ آپ خود نہیں چاہیں گے۔ میں بھی آپ سے اتنی لمبی بات کر رہی ہوں، ادھر میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بک ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے کہ آپ بک ریڈنگ کریں، لیکن جب تک آپ خود بک ریڈنگ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود کتاب نہیں پڑھیں گے، میرے کہنے سے آپ اپنے سامنے ایک صفحہ کھول کے بیٹھے بھی رہے ایک لفظ نہیں پڑھ پائیں گے جب تک کہ آپ کو خود کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ اب اگلی بات بڑے مزے کی ہے، وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، یعنی جاہل اس کے خیال میں رحم کے قابل ہے۔ اب جاہل کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ یہ نہ کریں کہ جو اسکول نہیں جاتا وہ جاہل ہے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز بھی جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل کی تعریف کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پہلے یہ سوچنا ہے جاہل کون ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے وقت میں جس وقت جو کام ہو رہا ہو اس کو وہ سمجھ نہ پائے آدمی، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کامن سینس کی بھی کمی ہو کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اس وقت اس کے تقاضے کیا ہیں، تو وہ بھی جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈر والے لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بہت سے معاملے میں ہم جہالت کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ صرف ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے ان پڑھ جو ہیں وہ جاہل نہیں ہوتے، اور بہت سارے پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ تو یہ جاہل کی تعریف جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہل جو ہے وہ اندھیرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ آدمی جو اندھیرے میں ہے۔ تو ہر آدمی کسی نہ کسی ٹاپک پہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ جیسے میں اگر اردو پڑھتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں فزکس کے حساب سے میں جاہل ہوں، بالکل مجھے نہیں پتا فزکس میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس سے بھی زیادہ وہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو۔ 1 لاکھ روپے کی اس کا ایک جملہ ہے، آپ اس کو ذرا دھیان دیں۔ مگر وہ کہتا ہے جاہل بھی واجب الرحم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ
ہمدردی کے قابل وہ شخص ہے جس کا مربی یعنی جس کا سرپرست کوئی بد تہذیب آدمی ہو اور تاریخ خیال کا آدمی ہو. ٹھیک ہے, تاریخ خیال بھی جہالت ہے. تاریخ خیال کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں, آپ سوچیں تاریخ خیال کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی جو کہ اپنے خیالات کو ایک بند ڈبی کی طرح بس ایک ہی نقطے کے ارد گرد مرکوز رکھتا ہو, اس کے اپنے ارد گرد کا کوئی بات نہ ہو, ہر بات کو وہ نیگیٹو لیتا ہو اور بد تہذیبی. اچھا, جو آدمی ہر خیال کو نیگیٹو لیتا ہے وہ بد تہذیب بھی وہی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر تہذیب تب ڈیولپ ہوگی جب وہ ہر خیال کو جو ہے پازیٹیو لے گا تو وہ تہذیب کا مظاہرہ بھی کرے گا. لیکن جب وہ نیگیٹو آدمی ہے تو بد تہذیب بھی ہوگا. تو بد تہذیبی اور جہالت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ تب بد تہذیب ہوتے ہیں جب آپ تاریخ خیال ہوتے ہیں, اور جب آپ پازیٹیو آدمی ہیں, ہر بندے کو وقت دیتے ہیں, اس کو اس کی سوچ کو, اس کے کسی بھی عمل کو نیگیٹو نہیں لیتے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے, بلکہ اس کو پازیٹیو, غلط عمل کو بھی پازیٹیوٹی لے کر اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں, تو وہ تہذیب ہوتی ہے. بد تہذیبی تو کہیں بھی آپ, ایون جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو تب بھی آپ نیگیٹو نہ لیں اس کو. ضروری ہے کہ اس نے گالی دی ہے تو آپ نے بھی گالی ہی دینی ہے اس کے جواب میں. تہذیب کا مظاہرہ کریں, اس کو بھی پازیٹیو لیں. شاید وہ غصے میں ہے, مجھے غصہ تو زیب نہیں دیتا تو میں ذرا تہذیب کا مظاہرہ کر لیتا ہوں. اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ایک ہم یہ کہیں گے کہ پڑھے لکھے آدمی کو سوٹ کرتے ہیں, ایک تہذیب یافتہ آدمی کو. وہ کہتا ہے کہ اعلی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو. اب جو میں نے جملہ کہا نا کہ جب آپ کو کوئی گالی دے تو اس کو بھی آپ خیر ہے دے دے, کچھ نہیں, وہ ہے وہ اس کے مطابق وہ اعلی ظرف ہے, اعلیٰ ظرف ہے, اعلیٰ ظرف انسان ہے. اور اعلیٰ ظرف کون ہوتا ہے؟ جو اس کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی وہ معزز برتاؤ کرے. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں تو آپ معزز ہوں گے. نو, آپ اس بات سے پہچانے جائیں گے کہ آپ کسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں, آپ کا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہے, اس سے آپ جانچے جائیں گے. لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے اس سے آپ نہیں جانچے جائیں گے. جانچے جائیں گے تب جب آپ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں وہ جانچے جائیں گے. تو بیٹا یہاں یاد رکھنا ہے کہ ایک انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے, انسان ہے. ہمارے دین میں بھی مومن کی پہچان بتائی ہوئی ہے, اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں. تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام میں نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کی جو کہنا ہے, کہاوت ہے, وہ کس قدر اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس آدمی کا نام زندہ ہے, کیونکہ وہ آدمی اخلاق کا جو ہے وہ ایک پرچار کیا کرتا تھا. تو اس کے باوجود اس لیے وہ زندہ ہے, ورنہ ہزاروں آئے ہزاروں گئے, کسی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا, بلکہ اربوں خربوں کا نام یاد نہیں ہوتا. چند ایک لوگوں کے نام یاد ہوتے ہیں, وہ لوگ جو تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور تہذیب کا پرچار کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہی تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے. یعنی اعلیٰ ظرف یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو بھی تکلیف نہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. یہ بات جو ہے یہ وہ ہے, ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھ لیجئے, چاہے وہ آپ کو دشمن ہی کیوں نہیں ہے, تو مومن ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا. یعنی ایسے لوگ جو غیبت کرتے ہیں یا دوسروں کی برائی کرتے ہیں. ویسے یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اندر جو ہے یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کی برائی فوراً کرتے ہیں. اب سقراط کیا کہتا ہے, ایسے لوگ شریف آدمی ہے ہی نہیں, ہم پتہ نہیں کس کو شریف نہیں سمجھتے, ہے نا. وہ جو گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے, آوازیں کستا ہے, لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ شریف نہیں ہے. لیکن سقراط کہتا ہے جو دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ شریف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے. یہ سقراط کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی. وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمینہ کہہ دینا چاہیے اس آدمی کو, رعایت کے ساتھ کہنا چاہیے, ورنہ آپ اس کو کوئی بڑی سی بڑی بات بھی کہہ سکتے ہیں. آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے کانشس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے. کانشس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کانشس کیا ہے؟ کانشس ہونا کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ یعنی کانشس ہونا کسی کے بارے میں تجسس پیدا کرنا. اچھا, جس کے اندر تجسس نہیں ہے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے. یعنی
اصلیت کو ہی سامنے رکھنا ہے، اس سے غرض نہیں کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا رولہ ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، ہم یہ کریں گے. ہم ہر الٹا کام دنیا جو پیچھے پڑ کے کرتی ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں، اصلیت پر نظر نہیں رکھتے کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے. جو دنیا کر رہی ہے اس سے، اور ایون غلط کر رہے ہیں پورے کے پورے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں، آپ کو ہمیشہ اصل بات ہی کہنی ہے. وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے. یعنی ایک آدمی مقبول ہونے کی خواہش میں چکر میں الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بعضوں کا تو چھلانگے لگانے شروع کر دیتا ہے، سرکس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے مقبول ہو جائیں. تو وہ کہتا ہے یہ جنون ہے. ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں. کسی بات کی صحت پر ان کو کامل یقین ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے. یعنی وہ چبھتی بات ہے نا کہ ایک بندہ عقل کی بات کر رہا ہے لیکن اس کو مخالف ضرور کرنا ہے. یعنی وہ ٹھیک بات، عقل سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے بندہ، لیکن پھر بھی مخالفت کرتے ہیں اس کی. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت ہے ان کی صحت پر، یعنی اس بات کے صحیح ہونے پر ان کو مکمل یقین ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادے ہی کا یہ نقص ہے. مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں. لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. بہت خوبصورت بات آخر میں اس نے کہہ دی ہے کہ ایک وجہ جو لوگ ابھی جو ہم نے پیچھے بات کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خارجی اثر وجہ مزاحمت ہے، یعنی ایک بات ان کو پتہ ہے کہ وہ درست ہے، اس کے باوجود وہ اس پہ کاربند نہیں ہے بلکہ اس سے الٹ کر رہے ہیں. یعنی سچ بولنا جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ایسا غلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. وہ شاید کوئی خارجی اثر ہے باہر کی، لیکن یہی بات ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے. تو وہ اصل میں وہ لوگ پختہ ارادے والے نہیں ہوتے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا ارادہ دوسروں کے موڈ کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے نا. دوسرا یہ ہے تو دنیا کا موڈ تبدیل ہوگا تو ساتھ ہمارا ارادہ بھی تبدیل ہو گیا. یہ غلط ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں جب تک میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ملی ہو کہ جس کی سچائی کو اسے یقین ہو اور وہ کر نہ گزرا ہو، یعنی کچھ بھی لوگ اس کو کہتے پھریں، اس کو سچائی کا یقین ہے کہ یہ بات صحیح ہے، پھر وہ کر گزرتا تھا. اور وہ کہتا تھا مجھے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوتی اور میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. جمادات کہتے ہیں پتھر کو، ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتے ہیں، وہ جانور بھی نہیں سمجھتا ان کو، حیوانات نہیں سمجھتا، جمادات سمجھتا ہے. حیوانات میں پھر تھوڑی بہت کوئی حص ہوتی ہے نا، پتھروں میں تو کوئی حص نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمادات ہیں، پتھر ہیں. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سن لیا ہوگا، اس کی ریڈنگ کر لی ہوگی. بہت ساری غلطیاں شاید میں نے کی ہوں بات کرتے ہوئے. جب ہم بات کرتے چلے جاتے ہیں تو شاید کوئی ایسی بات، لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات کہہ دی ہو میں نے جو کہ اچھی نہ ہو. آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی بات کی جاتی ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی کرنی ہے ریڈنگ، اور اس کے کم از کم 2 پیراگراف کی کرنی ہے تشریح. خود سے پیراگراف بھی خود سلیکٹ کیجئے اور اس کی کیجئے تشریح، ٹھیک ہے. اپنے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کیجئے اور میں ان سے بھی رابطے میں رہوں گی، آپ بھی رہیے. اور میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ سے یہ جو تشریح کے پیجز ہیں یہ آپ سے لے لیں. یعنی آپ 2 طریقے سے لیے جا سکتے ہیں کہ آپ اس کو تشریح کریں اور اپنے کوآرڈینیٹر کو جو ہے بھیج دیں، اسکول میں آ کے جمع کروا دیں، ان کے واٹس ایپ کر دیں، میں ان سے لے لوں گی اور پھر میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی. اور میری بات کو صرف وہی لوگ مانیں گے جو کہ واقعی اردو کو سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو تھی آپ کی ریڈنگ. اب آئیے کویسچن آنسر. جی اسٹوڈینٹس، آپ کے سامنے ایک مشق ہے اور اس کے سوالات ہیں، مشقی سوالات کے جوابات ہیں. یہ ایک کی بک ہے جو میرے پاس ہے. آپ کے پاس یہ کی بک نہیں بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ اس کو خود بھی لکھ سکتے ہیں. اور آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے اور آپ یہاں اسکرین سے دیکھ کر اس کے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں اور پھر اس کو یاد کریں. سوال نمبر 1 ہے، سقراط کے مخالفین نے اس پر کیا الزامات لگائے؟ جواب ہے، سقراط طبیعت کا آزاد اور انتہا درجے کا خوش تقریر تھا. اس کی نکتہ سنجیاں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں. ایک شاعر نے اس کی حجو لکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ سقراط ایتھنز کے جوانوں کے اخلاق خراب کرتا ہے اور انہیں اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کرنا سکھاتا ہے. اس پر مقدمہ چلا اور اسے مجرم ٹھہرایا گیا. سوال نمبر B آپ کی بک کا ہے، سقراط کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی؟ جواب، تحقیقات نے سقراط کو مجرم ثابت کیا تھا. نتیجے کے طور پر اس کو موت کی سزا ہوئی. جیل میں سے زہر کا پیالہ دیا گیا اور اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی. سقراط کے خون ناحق سے
اہم ایتھن، یہاں پہ اہم لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، اس کو آپ اہل ایتھنس کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، الف ہے اور لام ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے اٹھانے پڑے. ٹھیک ہے. سوال نمبر جیم ہے، سقراط کو فوج میں کیوں بھرتی ہونا پڑا؟ ملکی آئین کی روح سے سقراط کو اوائل عمری میں فوج میں داخل ہونا پڑا. یعنی ملکی آئین کہتے تھے کہ سقراط فوج میں داخل ہو جائے. اس نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے. زنوفن اور السیباڈیز جیسے لائق شخصوں کی جان سقراط نے بچائی، اور اس وجہ سے ان دونوں کو سے بہت محبت تھی، یا اس وجہ سے دونوں سے بہت محبت کرتے تھے. سوال نمبر 4 ہے، سقراط کے شاگردوں کے نام لکھیں. جواب ہے، سقراط کے شاگردوں میں زنوفن اور افلاطون شامل ہیں. زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تصنیف بھی تھا. اس کی تصنیفات خاص پایا کی تھیں، جبکہ افلاطون بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھا. اس نے 387 کاف میم میں اکیڈمی کے نام سے ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی تھی، جہاں وہ 2000 سے زیادہ طلبہ تعلیم پاتے تھے. سقراط کی سوانح عمری ان دونوں نے لکھی اور اس کے اقوال کو ترتیب دیا. یہاں تک یہ 4 سوال ہیں جو آپ نے آج کی تاریخ میں اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو یور سیکنڈ HOD کلاس آف کلاس سیکنڈ ایئر. اور آج اس سیکنڈ HOD کلاس میں آپ کا ڈے 6 سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اب آپ کا مطالعہ پاکستان کا پیریڈ ہے. مطالعہ پاکستان میں آپ کے پاس آپ کی یہ کتاب ہونی چاہیے. مطالعہ پاکستان برائے جماعت، یہ 11 اور 12 لکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ فرسٹ ایئر میں اسلامیات پڑھتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس میں، اور سیکنڈ ایئر میں آپ کو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے. تو آج ہم اس کا فرسٹ چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے. اس HOD کلاس میں فرسٹ چیپٹر کا کچھ پورشن اور اس سے ریلیونٹ کچھ کوسچن آنسرز آپ کو پڑھائے جائیں گے. جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 1 پر نظریہ پاکستان ہمارا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کو میں ریڈنگ کرواؤں گی اور روز کا ہم کچھ پورشن ریڈ کریں گے، اور اس سے ریلیونٹ کوئی کوسچن آنسرز اگر ہماری ایکسرسائز میں ہوں گے تو وہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے. اس طرح ہمیں اچھی ریڈنگ بھی کرنی آ جائے گی، اور اس ریڈنگ سے ریلیونٹ جب ہم کوئی کوسچن کا آنسر پڑھیں گے تو ہمیں اور اچھی طرح یاد بھی ہوگا. تو چلیے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. نظریہ یا آئیڈیالوجی کسی جماعت، قوم یا ملت کے اجتماعی نصب العین اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے قائم کردہ اصول و ضوابط کو کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے نظریہ زندگی صرف اسلام ہی ہے. مسلمانوں کے لیے نظریہ زندگی صرف اسلام ہی ہے. اسلام کا نظریہ قومیت. اسلام کے ماننے والے خود کو دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک جداگانہ قومیت سمجھتے ہیں. اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے. اسلام ایک جمہوری ضابطہ ہے اور مسلمان حق خود اختیاری کے جمہوری اصول پر یقین رکھتے ہیں. اس اصول کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آباد ہوں کہ وہ اپنی آزاد ریاست قائم کر سکیں، انہیں ایک خود مختار جمہوری ریاست قائم کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے. نظریہ پاکستان تعریف و توضیح. ہندوستان کے مسلمان ابتدا ہی سے ایک جداگانہ قوم تھے. وہ سینکڑوں سال ہندوستان پر حکمران رہے. 20ویں صدی میں بعض ایسے اسباب پیدا ہو گئے جن کے باعث ہندوستان کے مسلمان ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہوئے. برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی آزاد سرزمین کے لیے پاکستان جیسے خوبصورت نام کا انتخاب کیا. اسی نام کے حوالے سے دین اسلام کے اس بنیادی عقیدے یعنی دو قومی نظریے کو نظریہ پاکستان کہا جانے لگا. تعریف. نظریہ پاکستان اس عقیدہ اور نصب العین کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر قیام پاکستان کی تحریک چلائی گئی. یہ عقیدہ بلا شبہ اسلام تھا، اور نصب العین یہ تھا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دو الگ الگ قومیں سمجھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد جمہوری ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم اسلامی اصولوں کے مطابق کر سکیں. اس علاقے میں جو اب پاکستان کہلاتا ہے غیر مسلم آبادی کا تناسب 3% کے قریب تھا.
اس خطے کے غیر مسلم یہ جانتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو یکساں شہری اور سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا اس خطے کے غیر مسلم شہریوں نے، جن میں عیسائی، ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل تھے، تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قیام پاکستان سے پہلے اس خطے کی غیر مسلم اقلیتوں کا جذبہ ایثار اور قیام پاکستان کے بعد ان کا جذبہ حب الوطنی اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ اسلام ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں وسیع و عریض علاقے پر آباد لوگوں کا اسلامی عقیدہ و ایمان در حقیقت قیام پاکستان کا سب سے بنیادی محرک تھا۔ 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کی سچائی کو ثابت کر سکیں۔ ایک اسلامی ریاست کے رہنما اصول بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ رب العزت کو حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کا نظام قرآنی اصول و احکام کی روشنی میں چلتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں پارلیمنٹ یا کسی اور ادارے یا شخص کو کسی معاملے میں اپنی منمانی کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ قرآنی احکام ہی معاشرت اور سیاست کے تمام معاملات میں ہمارے طرز عمل کو متعین کرتے ہیں۔ جمہوریت ایک اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ فروری 1948 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے عوام سے اپنے ایک ریڈیو خطاب میں قائد اعظم نے اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان کا آئین ابھی بننا ہے، اسے دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی حتمی شکل و صورت کیا ہوگی، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ یہ جمہوری یعنی اسلام کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ یہ اصول آج کی عملی زندگی میں بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح آج سے 1130 سال پہلے تھے۔ اسلام اور اس کی معیار پسندی نے ہمیں جمہوریت کا سبق سکھایا ہے۔ سماجی انصاف، مساوات، احساس ذمہ داری۔ قائد اعظم نے اسلامی ریاست کے اساسی اصولوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو برابر سمجھیں، ہر شخص کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ہم شاندار روایات کے امین ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے معمار کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق۔ بنیادی انسانی حقوق۔ جنوبی ایشیا کی ہندو قیادت میں 2 طرح کے لوگ تھے، انتہا پسند اور اعتدال پسند۔ بدقسمتی سے تاریخ کے اس مرحلے میں جب انگریز ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور برصغیر کی قیادت مقامی ہاتھوں میں منتقل ہونے والی تھی، کانگریس کی سیاست پر انتہا پسندوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس صورتحال میں مسلمان قوم اور خطے کے دوسرے اقلیتی گروہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہندوستان پر ہندو انتہا پسندوں کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ غیر ہندوؤں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیں گے۔ یہ بات مطالبہ پاکستان کا ایک بہت بڑا محرک بن گئی اور اسی وجہ سے مطالبہ پاکستان کو شمال مغربی ہندوستان کی غیر مسلم اقلیتوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے حصول کا مقصد ہی اس خطے کے لوگوں یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ قائد اعظم انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام پاکستان کے شہریوں کو بھی دیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ مملکت پاکستان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ کا عقیدہ، مذہب یا ذات کیا ہے۔ ہم اپنے سفر کا آغاز اس بنیادی اصول کی روشنی میں کر رہے ہیں۔
ہم اپنے سفر کا آغاز اس بنیادی اصول کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ ہم سب مملکت پاکستان کے شہری اور مساوی درجے کے شہری ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے دن میں ڈے 6 پر آپ کی صرف یہاں تک ریڈنگ ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے جو آج ہم نے پڑھا۔ اب میں آپ کو ایکسرسائز میں سے دکھاتی ہوں اس ٹاپک سے ریلیونٹ کون سے کوسچنز ہیں جو ہم آج پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ریڈنگ کرنا اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب چیپٹر کو مکمل تھورلی ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتوں کی سمجھ آتی ہے، بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو پتہ ہوتا ہے، پھر آپ کی ریڈنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ریڈنگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ ڈیٹس کو، ایونٹس کو اور باتوں کو انڈر لائن بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان سین کوسچن ایسا یعنی کوسچن آ جائے جو ایکسرسائز میں نہ ہو لیکن آپ نے چیپٹر پڑھا ہوا ہوگا تو آپ آنسر بھی دے سکیں گے۔ تو میں اب آپ کو ایکسرسائز میں سے اس ٹاپک سے ریلیونٹ کوسچنز دکھاتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، ایکسرسائز اگر آپ پیج نمبر 25 پر آئیں تو یہ کچھ آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں، اور اتفاق سے پہلے چاروں جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آج کے اس ٹاپک میں آ جاتے ہیں۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے؟ اسلام کا نظریہ قومیت کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کریں۔ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم کا ایک قول نقل کیجیے۔ تو یہ چاروں شارٹ کوسچنز جو ہیں میں آپ کو ان کا آنسر پڑھاتی ہوں۔ آپ چاہیں تو جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا آپ اس میں سے خود بھی، چونکہ آپ ایک بڑی کلاس ہے، آپ خود بھی ان آنسرز کو اس میں سے تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی چاہیں گے تو آپ کو میں ابھی نوٹ سے بھی ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ ایگزیکٹ جو وہاں پہ ورڈز ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کو یہاں پر بہت اچھا نہ لگے یا یہ آنسر آپ خود اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ نے چونکہ چیپٹر کی ریڈنگ اب کر لی ہے اور اس پورشن کی ریڈنگ کی ہے اسپیسیفکلی، تو آپ ان چاروں سوالوں کا جواب وہاں سے دیکھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس یقیناً آپ کے یہ والے نوٹس بھی ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ نوٹس ہیں تو آپ ان میں سے یہ کوسچنز کے آنسرز پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے بھی ریڈ کروا دیتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے نوٹس ہیں، یہ کسی کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ہوئے ٹائپڈ نہیں ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پراپرلی نظر آ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی ورڈ یہاں سے سمجھ نہ آئے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کتاب سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال تھا نظریہ یا آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے جب کسی قوم کے افراد کسی ایک سوچ یا عقیدے پر متفق ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کا نصب و لعن ایک ہو جائے تو اسے نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ کسی جماعت یا قوم کے اجتماعی نصب و لعن کو حاصل کرنے کے لیے طے کردہ اصول و ضوابط کو کہتے ہیں، یا آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ اس سوچ اور عقائد کا نام ہے جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی، معاشرتی یا معاشی پروگرام ترتیب دیا جائے۔ تو یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انورٹڈ کاماز میں یہ بات اسی لیے لکھی گئی ہے کہ یہ جو بھی ہم نے نظریے کے متعلق ابھی آپ کے اس چیپٹر میں جو آغاز تھا وہاں پر پڑھا تھا یہ وہی باتیں ہیں۔ انورٹڈ کاماز میں لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایز اٹ از کوئی بات آپ نے وہاں سے کوٹ کی ہے۔ تو اب یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ اگلا کوسچن تھا اسلام کا نظریہ قومیت کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ قومیت کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ چوتھا سوال ہے نوٹس میں، آپ دیکھ لیجیے۔ یہ سیکنڈ کوسچن کا آنسر ہے مسلمان دنیا کے دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمان دنیا، جی اس میں یہ مسٹیک تھی، مسلمان دنیا کے نہیں آئے گا، آپ کے کاٹ دیجئے۔ مسلمان دنیا دوسری قوموں کے مقابلے میں خود کو ایک جداگانہ قوم سمجھتے ہیں، اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے۔ مسلمان جمہوری اصول پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے جس بھی خطے میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں کہ وہ اپنی ایک الگ ریاست قائم کر سکیں تو انہیں ایک آزاد جمہوری ریاست قائم کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے۔ بک کے مطابق تیسرا سوال ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کریں۔ تو یہاں نوٹس میں یہ سوال تھوڑا چینج ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ تو یہ وہی بات ہے، اسی آنسر کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اس عقیدے اور نصب و لعن کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر قیام پاکستان کی تحریک چلائی گئی۔ یہ عقیدہ اسلام تھا، اور نصب و لعن یہ تھا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دو الگ الگ قومیں سمجھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔
جی اجتماعی کو بھی آپ ٹھیک کر کے لکھ لیجیے، اور اگر آپ کو کوئی بھی ورڈ یہاں سے کلیئرلی سمجھ نہ آئے تو آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا 4تھ کوسچن تھا اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد اعظم کا ایک کال نقل کیجیے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، آپ سب آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ مملکت پاکستان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ کا عقیدہ، مذہب یا ذات کیا ہے، ہم سب مملکت پاکستان کے شہری ہیں اور مساوی درجے کے شہری ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہی سٹائل آپ بھی اپنائیے گا کہ فرمایا کے بعد آپ یہ انورٹڈ کاماز میں قائد اعظم کا کوٹ سینٹرلائز کر کے لکھیں، تاکہ آپ کا یہ جو انہوں نے پوچھا اسپیسیفکلی کہ انہوں نے کال کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ ان کے ورڈز ایز اٹ از لکھیں، تو اس سے آپ کو زیادہ اچھے مارکس پہ ملتے ہیں۔ تو آج کے دن میں آپ کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا اور 4 شارٹ کوسچنز آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ آپ اپنی مطالعہ پاکستان کی نیٹ نوٹ بکس پر ان 4 شارٹ کوسچنز کو نوٹ بھی کیجئے اور آج ہی کے دن میں ان کو یاد بھی کر لیجئے۔